बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक दफ़ा फिर उन्हीं तस्वीरों के बारे में है। वो जो तस्वीर आज सुबह से पूरे पाकिस्तान को हैरान किए हुए हैं। जब से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का तज्जिया पेश कर रहे हैं, लेकिन उस सारे तज्जिया के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो तज्जिया बेशक आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट तज्जिया निगारों का देखें या प्रो इस्टेब्लिशमेंट देखें, या आप नून लीगी तज्जिया निगारों को देखें, टाउट्स को देखें, लफाफों को देखें, इंडिपेंडेंट पाकिस्तानियों को देखें, प्रो पीटीआई तज्जिया निगारों को देखें, जिसको मर्जी देखें, आपको एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आएगी उसमें कि सभी हैरत ज़दा हैं, सभी हैरान हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि ये जो तस्वीर है, ये जो पूरी खबर है, इसको कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे प्रोसेस करें। क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी तस्वीर जो हैं वो हालिया जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लैंडस्केप है, कम अज़ कम पिछले 40 से 50 साल का, उसमें लोगों ने नहीं देख रखी। उससे पहले शायद देख रखी हों, लेकिन पिछले 40-45 सालों में शायद ऐसी तस्वीर पाकिस्तानी पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इस तरह से मौजूद नहीं थी या उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो सभी इस वक्त हैरत ज़दा हैं। उन्हीं तस्वीर की बात कर रहा हूँ जो आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी और उनके साथ साथ मरियम नवाज़ साहबा की तस्वीर आई, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, जिसमें वो कई जगहों पर शर्मा रही हैं। शर्माना भी छोटा लफ्ज़ है, लज्जा रही हैं। और कई जगहों पर वो फरते जज्बात से, उनके एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है। और इस सारी तस्वीर और सारा जो माहौल है चोलिस्तान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जाके, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोग्राम है पंजाब का, और ज़ाहिर है उसके पीछे बैकग्राउंड यही है कि जो 4.5 या 4.25 लाख एकड़ हाल ही में ज़मीन जो पाकिस्तान मिलिट्री को दी गई, पाकिस्तानी फ़ौज को दी गई फार्मिंग करने के लिए, ज़राअत करने के लिए, गालिबन उसी ज़मीन में से कुछ हिस्से के ऊपर ये जो कोई फार्मिंग शुरू हुई है, खजूरों का कोई बाग है या कुछ और है, जिसका इफ्तिताह करने मरियम नवाज़ पहुंची और 7 आर्मी चीफ पहुंचे। मैंने पिछले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा बैकग्राउंड दिया कि क्यों ये खबर जो है वो डिफरेंट थी। इस खबर को एक दिन पहले रिलीज़ किया गया, इसकी ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और इसको डायमेंशन डिफरेंट देने के लिए मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका कि इस खबर में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ और दूसरे रहनुमा इस इफ्तिताह में शरीक होंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। ये दूसरे रहनुमा बीच में शायद एक ख़ास किस्म का इसको मकसद, या इसको सटल रखना, या इसको सारा टेपर डाउन करना, या लोगों के ख़ास किस्म के ख़यालात को रोकने के लिए शायद ये ख़बर इस तरह से बनाई गई थी। और उसके बाद जब तस्वीर आई तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वीडियो फुटेज जारी हुई वो गूंगी जारी हुई। पिछले व्लॉग में भी हमने तफसील से बात की। अब आप कहेंगे कि क्या मैंने इस टॉपिक को पकड़ लिया है? अगर पिछले व्लॉग में इस पर तफसील से बात होगी तो अब मैं दोबारा इसी टॉपिक को क्यों रगेद रहा हूँ? तो उसकी वजह यह है कि जो तज्जिया मेरे सामने उसके बाद आया, गालिबन हमारा व्लॉग सबसे पहले होगा क्योंकि हम उस वक्त व्लॉग कर रहे थे जब ये खबर आई थी ताज़ा, तो उस वक्त इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। और लोगों का ये रिएक्शन था, जो दानश्वरों का रिएक्शन था या पॉलिटिकल एनालिस्ट जो थे उनका जो रिएक्शन था वो हमारे सामने नहीं था, अब आ चुका है। मसलन सबसे पहले तो मैं रिएक्शन इमरान रियाज साहब का रखता हूँ। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर, जी हाँ, इसमें अब मोर्चा कौन सा है, अगला मोर्चा कौन सा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ समझ नहीं आई और मुझे लगता है इमरान रियाज साहब को भी समझ नहीं आई। जैसे मैंने कहा, मैं हैरान हूँ इन तस्वीर पर, वो भी हैरान होंगे और अब पूरा पाकिस्तान ही हैरान है। और एवरीबॉडी इज़ अनएबल टू प्रोसेस, डाइजेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज पिक्चर्स एज आर ऑन देयर मेरिट्स, क्योंकि हमें समझ ही नहीं कि इनको कैसे प्रोसेस करें। ये एक ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं जो हमने पहले होती हुई नहीं देखी। हमें भी वक्त लगेगा इस न्यू अबनॉर्मल को न्यू नॉर्मल बनाने में। बहरहाल उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मुल्क का दिफा कर रहे हैं। अब ये मोर्चा कौन सा है, अगला मोर्चा कौन सा है, पिछला मोर्चा कौन सा है, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल इस तस्वीर के बारे में ये उनके कमेंट हैं, न तो ये बड़े डिफरेंट कमेंट हैं। इमरान रियाज बहुत ही मोहतात कमेंट करने वाली शख्सियत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी नहीं समझ कि मैं अब इन तस्वीरों को कैसे प्रोसेस करूँ। उनकी भी जो समझ में आया उन्होंने लिख दिया, बिल्कुल हमारी तरह जैसे हमें समझ नहीं है। उसके बाद एक शख्स जिसको बहुत समझ आई, उसके तज्जिए को गौर से देखना पड़ेगा। वो तज्जिया है महर शराफत। जी हाँ, महर शराफत को PP
1959, جی ہاں 159, جو پی پی 159 ہے اس میں مہر شرافت اور مریم نواز ایک دوسرے کے سامنے سفرا تھے اور یہ مقابلہ کر رہے تھے ایک دوسرے کا اس پی پی کی سیٹ پر، جہاں سے مریم نواز صاحب کو ہارا ہوا الیکشن جتوا کر، جی ہاں کیونکہ مہر شرافت وہاں سے بہت ہی ڈسائسو مارجن کے ساتھ جیت چکے ہیں، ہارا ہوا الیکشن مریم نواز کا ان کو جتا کر انہیں پہلے ممبر پروونشل اسمبلی مین پنجاب اسمبلی بنایا گیا اور اس کے بعد انہیں چیف منسٹر آف پنجاب بنایا گیا۔ تو اگر اس سیٹ کا رزلٹ اصل رہتا تو مریم نواز آج چیف منسٹر نہ ہوتی۔ اب کیونکہ وہ اس کے وکٹم ہیں، وہ فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں، وہ اس سارے معاملے کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں، اس لیے جو ان کا تجزیہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مہر شرافت نے یہ کہا کہ یہ مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ 8 فروری کی رات 3 بجے میرے حلقے پی پی 159 میں فوج نے چارج کیوں سنبھال لیا تھا۔ نو دس از ویری کلیئر۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم سب سے شاید عمران ریاض مجھ سے اور باقیوں سے کلیئر انالیسس نہیں ہو پا رہا تھا۔ اٹ واز بیونڈ آر کمپریہنشن، اور جو ہماری کمپریہنشن میں تھا پھر وجدان ہمارا اس کو الاؤ نہیں کر رہا تھا، یا ہمارا کلچر ان خدشات کو یا ان باتوں کو، تو جو خدشات آپ بیان کر رہے ہیں حافظ مہر شرافت، یہ بھی حافظ صاحب ہی ہیں، حافظ مہر شرافت صاحب جو ہیں وہ حافظ شرافت ٹو حافظ جی اور دوسری طرف حافظ جی تن کے رکھو والے ہیں۔ جی عظمہ بخاری صاحبہ نے آرمی چیف کو کہا تھا کہ حافظ جی تن کے رکھو، اور انہوں نے تن کے رکھا ہوا ہے کام، ٹھیک ہے۔ تو اب حافظ شرافت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ مسکراہٹیں بتا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کا مسکرانا، کیونکہ ورنہ ایک 12-14 کروڑ کا جو صوبہ ہے اس کی چیف منسٹر جو ہیں وہ ایسے شرماتی ہوئی، کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آتی۔ طارق متین صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت ہی حیرانی کا، معید پیرزادہ صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت ہی حیرانی کا، صابر شاکر صاحب نے بھی اس پر بہت ہی حیرانی کا۔ میں جن کے بھی تجزیات دیکھ رہا ہوں، اور میری کچھ پرو پی ایم ایل این جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا گل صاحب نہ ہی پوچھو، اور ہم اس پر تجزیہ نہیں کر سکتے۔ کچھ میں نے پھر اب ٹاؤٹوں سے تو بات نہیں ہونی تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ جو مڈل میں رہ کے ادھر بھی اور ادھر بھی تجزیہ کرتے ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا جی ہمارے پر جلتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں کرنا۔ لیکن مہر شرافت کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس میں وکٹم ہے، اس میں پارٹی ہیں، انہوں نے کھل کے تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی مسکراہٹ ہے بدن بولی ہے، جی ہاں یہ بدن بولی از دا رائٹ ورڈ، باڈی لینگویج، بدن بولی جو ہے یہ ان کی جو بدن بولی ہے، جو کیمسٹری ہے، جو ان کا شرمانہ ہے، اور 12 کروڑ صوبے کی چیف منسٹر جو کہ بہت ہی دبنگ خاتون ہے، جو کہ ایک نانی ہے، میں کوئی تانے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ان کی میچورٹی کے لیول کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں، اور اگر ان کے بیٹے کی ڈیورس نہ ہوتی تو اللہ نے ابھی تک ان کی بھی گود ہری کر دینی تھی اور ابھی تک دادی ہوتی وہ، تو چلیں دوبارہ اللہ ان کی شادی کروائے اور یہ سارے باجی مریم کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ تو جو ایک نانی ہے اور اس کے بعد ایک چیف منسٹر ہے 12 سے 15 کروڑ صوبے کی، ان کا اس طریقے سے پروفیشنل میٹنگ کے اندر ایک دلہن کی طرح شرمانا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں دلہن کا لفظ جو ہے وہ میں نے عذرائے ایک ایگزامپل کے طور پر رکھا ہے، کیونکہ دلہنیں جیسے شرماتی ہیں شادی والے دن، ویسے بچیاں شادی کے علاوہ ویسے وہ ایسے نہیں شرماتی، دلہن والے دن خصوصی طور پر شرمایا جاتا ہے، یا ویسے کچھ بچیاں ہوتی ہیں ویسے بھی شرماتی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ان کا جو مسکراہٹیں ہیں اور یہ جو بدن بولی ہے، یہ تمام وجہ بتاتی ہے کہ کیوں فوج نے ان کے جو اسٹیشن تھے، پولنگ اسٹیشنز، ان پر قبضہ کر لیا۔ اب دوسرے لفظوں میں مہر شرافت ڈائریکٹلی ایکیوز کر رہے ہیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہی ظاہر سے ہم کہیں گے، پرسنل تو کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں نا یہاں پر عاصم منیر صاحب کی یا ان کی، یہ وہ شاہ صاحب ہیں اور یہ کشمیری ہیں جو یہ بتاتے ہیں ہمیں، تو کوئی رشتہ داری تو ایسا سچ ڈائریکٹلی نہیں ہے، تو پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہی ہوگی نا، پروفیشنل کیمسٹری ہے، پروفیشنل بدن بولی ہے یہاں پر۔ تو جو پروفیشنل یہاں پر کنیکشن ہے جنرل عاصم منیر صاحب اور شریف خاندان کے اندر، میں اجتناب کروں گا یہ کہنے میں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحب، کہ لوگ پھر گندے ذہن ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ دے لیتے ہیں لوگ، تو میں اس ڈائریکشن میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب اور شریف خاندان کے درمیان جو یہاں پر ایک انتہائی پرسنل ریلیشن شپ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ حافظ شرافت جو مہر شرافت ہیں
وہ حافظ جی سے گلا کر رہے ہیں کہ حضور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے فوج نے پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے, اب ظاہر ہے جب فوج ہم کہتے ہیں تو اوپر بیٹھے 3-4 جنرلز کے فیصلے ہیں, نیچے والے لوگ انہیں اوبے کرتے ہیں. ہاں ان کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانشیس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, یا سپریم کورٹ نے جو انہیں انیتا تراب کیس میں کہا ہے یا ایئر مارشل اصغر خان کیس میں کہا ہے کہ آپ نے ناجائز آرڈرز فالو نہیں کرنے, وہ ناجائز آرڈرز فالو کر لیتے ہیں, چلے یہ قصور ان کا ہے. ویسے تو یہ فیصلے اوپر ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے. تو اب مہر شرافت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہوں نے کہا کہ یہ میرا الیکشن ظاہر ہے آرمی چیف نے لوٹا, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو بدن بولی ہے, یہ جو کمفرٹ لیول ہے, اس کی وجہ سے پولنگ سٹیشنز پر قبضہ ہوا. یہ مہر شرافت کا کہنا ہے, میرا نہیں. جان کی امان پاؤں تو یہ میری طرف نہ آ جائیے گا, یہ ان کا تجزیہ ہے, میں تو صرف آپ کے سامنے تجزیہ رکھ رہا ہوں. اب اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو یہی والی جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ کہتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب ایسا لفظ ہے جو ہم کہہ نہیں سکتے. عاصم منیر صاحب یا حافظ صاحب کتنا بھی تن کے رکھیں, مطلب ہماری جان بھی لے لیں تو ہمارا جو جسم پڑا ہوگا وہ شاید یہ بات نہ کہے, کیونکہ ہمیں اپنی فوج کے بارے میں یہ سننا, کہنا تو دور کی بات ہے, سننا بھی اچھا نہیں لگتا. ہو سکتا ہے اس میں کہیں پر کسی جگہ پر کوئی کوتاہی ہماری بھی ہو, لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں کہنا چاہتے اور سننا چاہتے. اور جب میں یہ ہم کہتا ہوں تو یہ میں بائی اینڈ لارج پاکستان کی پبلک اور اسپیشلی عمران خان, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر, جو کہتے ہیں ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, اور ان کا اعتراض بھی اوپر بیٹھے چند جرنیل جو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے اتنے بڑے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہے. تو مریم صاحبہ یہ نعرے لگواتی رہیں, یہ باتیں کرتی رہیں, کیا کہتی رہیں سنیے. تھینک یو, مجھے خوشی ہے. شاباش, تھینک یو. سن لیا آپ نے. اچھا, اب یہاں اتنا ہی نہیں تھا, جنرل باجوہ نے عارف حمید بھٹی صاحب کو یہ بتایا کہ 33 کہ جنرل باجوہ نے بتایا کہ شریف خاندان نے متعدد کرپشن کے ان پر چارجز ہیں, تو ان کے نام پر کراس ہے. وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا شریف خاندان, وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن. یہ ایک عارف حمید بھٹی نہیں ہے, یا آپ حامد میر سے پوچھ لیجئے, نسیم زارا سے کسی بھی جرنلسٹ سے پوچھ لیجئے, کسی بھی پولیٹیشین سے پوچھ لیجئے, سب کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت کرپشن کی ہے, سینکڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, یہ دوبارہ پاکستان میں اقتدار میں ان کو ہم نے نہیں آنے دینا, یہ پاکستان لوٹ کے کھا جائیں گے. تو عارف حمید بھٹی صاحب ایک دفعہ پھر گواہی دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو خود بتایا تھا کہ ان کے نام پر کراس ہے. لیکن انہی جنرل باجوہ کے زمانے میں ایک رانی, جو ایسے ہی لگ رہا تھا کوئی جنرل ہے, جی ہاں, جو ان کا بولنے کا سٹائل تھا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جنرل ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لیڈر, آپ زیادہ سے زیادہ انہیں مہارانی کہہ سکتے ہیں, رانی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بول ایسے رہی تھی جیسے کوئی جنرل بولتا ہے. مین پورے وہ تم تراک, دبنگ اور ڈسائسو اپروچ کے ساتھ کہ یہ ہوگا, وہ ہو یا نہ ہو وہ اور بات ہے, لیکن وہ بول ایک جنرل کے طور پر نہیں تھی. ظاہر ہے وہ جنرل نہیں ہے, لیکن وہ ایک جنرل کے طور پر بول رہی تھی. کیا بول رہی تھی سنیے. نواز شریف آئے گا, جیل نہیں جائے گا, اس کو بھی ضمانت ملے گی. سنا آپ نے, یہاں وہ اپنے والد کا بھی احترام نہیں کر رہی, باقی تو چھوڑ دے. وہ ایسے نواز شریف کا ذکر کر رہی ہیں جیسے ان کا ڈرائیور ہو یا چھوٹا بھائی ہو. انہوں نے کہا نواز شریف آئے گا اور وہ جیل بھی نہیں جائے گا. یہ اپنے والد کے بارے میں بات ہو رہی ہے مریم صاحبہ کی طرف سے. یہ اپنے والد صاحب کے بارے میں, ہم نواز شریف کو گا نہیں کہتے, ہم نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. مریم صاحبہ کو ہم باجی کا لاکھا ساتھ ضرور استعمال کرتے ہیں, ٹائٹل ضرور استعمال کرتے ہیں, تاکہ ہمارے سے کوئی گستاخی نہ ہو. تو وہ اپنے والد محترم کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف آئے گا, وہ جیل نہیں جائے گا. گیم بھی کہہ سکتے تھے. تو یا تو پھر تربیت کا مسئلہ ہے, یا اس وقت وہ کسی یونیفارم میں تھی, اپنے آپ کو جنرل سمجھ رہی تھیں, اور یا پھر وہ اپنے آپ کو رانی سمجھ رہی تھی یا مہارانی سمجھ رہی تھی. اور یہ جو ان کی رونت تھی, اور سوچیں کہ وہ سپریم کورٹ کے بھی اوپر, سب کے اوپر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہی ہیں. اب یہ فیصلے آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے والد کے اوپر سارے مقدمات ہوں, اور آپ کے اوپر خود مقدمات ہوں جال سازی کے, آپ نے کیلبری فونٹ سے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ملک کی سپریم کورٹ میں جمع کروا رکھی ہو, آپ کا بیان ہو کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں, اور پھر پراپرٹی نکل آئے. اس کے باوجود اتنا کانفیڈنس آپ میں کیسے آئے گا؟ دو وجوہات سے.
ایک وجہ تو کامن ہے کہ جو ملک کا سب سے طاقتور ترین دفتر ہوگا وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا، کیونکہ آپ کے اس کانفیڈنس کا وہ غصہ بھی کر سکتا ہے نا۔ ملک کا جو سب سے طاقتور، تو آپ جب رانی کے طور پر بولتی ہیں تو پھر ایسے ہے کہ بادشاہ آپ کے کنٹرول میں ہے، یا تو آپ خود ہی طاقتور ہیں اتنے، جیسے برطانیہ میں جو ملکہ تھی انہی کے پاس ساری پاور تھی، تو اگر ملکہ کے پاس پاور نہیں ہے، بادشاہ کے پاس ہے، تو پھر ملکہ کا بادشاہ کے اوپر پورا کنٹرول ہے، تو تبھی ملکہ تمطراق سے بولیں گے۔ یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کی کوئی ایسی کمزوری ملکہ کے ہاتھ میں ہے کہ ملکہ کو پتا ہے یا رانی کو پتا ہے، چلے ملکہ نہیں یہاں بنتی بات، رانی یا مہارانی کو پتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو ننگا کر دینا ہے سب کے سامنے اگر اس نے میرے خلاف کوئی بات کی، تو تب ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اب جنرل باجوہ اس ٹائم آفس میں بیٹھے تھے جب مریم صاحبہ اس زبان میں بات کرتی تھیں، تو اب ان دونوں میں سے ایک بات ہے کہ یا تو وہ مکمل سب سرونٹ ہو چکے تھے، مکمل کنٹرول میں تھے، یا وہ مکمل بلیک میل تھے۔ اب یہ آپ فیصلہ کیجئے گا کیا وجہ، ورنہ وجہ اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مریم صاحبہ کیوں بولیں گی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ مریم صاحبہ صرف اپنے والد سے بدتمیزی کرتی تھی، نہیں، سنیے مریم صاحبہ اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتی تھی، سنیے۔ گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار، گند، گھٹیا آدمی، گیدڑ دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے۔ مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، بزدل آدمی، نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا، بد کردار شخص، گیدڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، چوہے کی طرح فتنہ خان، بد تہذیب شخص، شیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں، منشیات زدہ دماغ کے فیصلے، گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو، منشیات زدہ شخص، گیدڑ دیکھا ہے، فتنے گیدڑ، بزدل خان فتنہ ہے کو گیدڑ کہتے ہیں، جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا، گالیوں میں بدلا، لوگوں کو بدتمیزی سکھائی۔ سن لیا آپ نے، تو یہ مریم صاحبہ کا وطیرہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں، رانی دا آرڈر لوہے دا گارڈر، جی ہاں، جو رانی صاحبہ نے آرڈر کر دیا وہ لوہے کا گارڈر ہے، اور دور حاضر کی جو رانی صاحبہ ہیں ان کی زبان بلا وجہ اتنی لمبی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے وجہ ظاہر ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ان کے پورے مکمل کنٹرول میں ہے جو بھی معاملات ہیں۔ تو اس پوری کی پوری یہ جو تصویریں ہیں اس کے اوپر پاکستان شاکڈ ہے، I'm sorry، میرا ایک اور ویلاگ لے گئی یہ تصویریں، لیکن یہ تصویریں سب کچھ بتا رہی ہیں، یہ جو امبیلنس ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقت کا توازن اس طرح ایک خاندان کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے۔ تمام ادارے، اور اب تو مہر شرافت نے کہہ دیا کہ فوج بھی انہی کی ماں پر کام کر رہی ہے، مریم نواز کو جتانے کے لیے فوج نے میرے پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کر لیا، یہ مہر شرافت کہہ رہا ہے، اور عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ اگلے مورچوں پر آرمی چیف پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اب شاید دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو اندر کے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف صحافیوں سے پہلے بھی بات کرتے تھے اور بتا دیا جاتا تھا کہ یہ بات آف دی ریکارڈ ہے۔ اس دفعہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے خط نہیں ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، یہ جو ان کی ایکسٹریم قسم کا اوپینین ہے، یا ایگزیکٹلی وہی لائن ہے جو مریم صاحبہ کہیں گی، مطلب نون لیگ یہ کہے گی نا کہ نہیں خط پڑھیں گے عمران خان کا، نہیں بات کریں گے۔ جو آرمی چیف ہیں وہ تو اس وقت فوج کے سربراہ ہیں، ان کی عمران خان کے ساتھ کوئی زمین تو بانٹی نہیں ہوئی، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کہ وہ اتنا آگے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح کی لائن نون لیگ سے آئے تو سمجھ آتی ہے، آرمی چیف کے منہ سے کیوں آئے؟ اور پھر آرمی چیف کوشش کر کے، جو کہ میڈیا میں ایسے بیان نہیں دیتے، کیوں میڈیا کو بیان دے گے؟ کیا یہ بھی کسی کی طرف سے ڈیزائرڈ تھا، ریکوائرڈ تھا کہ آپ یہ بیان دیں؟ کسی کی طرف سے ڈائریکٹڈ تھا، کسی کی خواہش تھی، کسی نے منت سماجت کی تھی، کسی نے پیار محبت میں ریکویسٹ کی تھی کہ جنرل صاحب آپ یہ بیان ضرور دیجئے، کیونکہ مجبوری لگتے ہیں، ورنہ یہ بیان ان کے شائن شان بنتا نہیں۔ شائن شان کا مطلب ہے کہ وہ ایک قومی ادارے کے سربراہ ہیں، وہ کیوں ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے پاکستان کے لیڈر کے بارے میں کہیں گے کہ مجھے خط نہیں ملا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا؟ اس رونت کی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے کیوں گا۔ تو اب جو بتانے والے وہ بتاتے ہیں کہ عمومی طور پر میڈیا میں یہ خبریں نشر نہیں کروائی جاتی، لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جنرل صاحب کی یہ خبریں نشر کروائیں گے۔ اگلی خبر کوئکلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کا بیان ہے آج کا جیل سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ یہ کہتے ہیں تحریک ناکام ہو گئی، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم بندے نہیں نکال پائے، اگر ایسا ہوتا تو 26 نومبر کو گولی نہ چلانا پڑتی۔
یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ صبح کے ویلاگ میں رکھیں گے. چلتے چلتے میں ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں, گریٹیچیوڈ دینا چاہتا ہوں. مرحوم نعیم الحق ہمارے بھائی, ہماری پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ, ان کے لیے آج عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. ہم سب کی زندگیوں کو انہوں نے پرسنلی کسی نہ کسی طرح سے ٹچ کیا ہوا ہے. میں آپ کو جب بتاتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ 95% ہم ایز اے قوم اخلاقی دیوالیے کا شکار ہیں, اور اس اخلاقی دیوالیہ پن میں 95% میں سے بڑی پرسنٹیج, جب میں اخلاقی دیوالیہ کہتا ہوں تو فائنینشیل کرپشن کے ہم مرتکب ہیں. تب تک نہیں ہوتے جب تک ہمارا داؤ نہیں لگتا, جب ہمارا داؤ لگتا ہے تو ہم ہوتے ہیں. چاند یہ 95 بھی میں آپ کے ڈر سے کہتا ہوں, نمبر یہ 99 کے قریب ہے. اکا دکا کوئی لوگ ہیں جو فائنینشلی کرپٹ نہیں ہیں, باقی سب نے اتنی دیر تک کرپٹ نہیں ہے جب تک ان کی باری نہیں آتی یا موج نہیں لگتی. نعیم الحق ایک ایسی شخصیت جو اعلیٰ ترین عہدے پہ میرے سے پہلے, ظاہر ہے, یا بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا میرے سے پہلے, بلکہ میں ان کے بعد چیف آف سٹاف بنا تھا. میرے سے پہلے وہ چیف آف سٹاف تھے, اور بلکہ پہلے اور لانگسٹ ٹرم سرونگ چیف آف سٹاف وہ رہے ہیں نعیم الحق. چیف آف سٹاف کا عہدہ ایسا ہوتا ہے عمران خان صاحب کا, اگر آپ چیف آف سٹاف ہوں تو اس میں ایک تو طاقت بھی بہت ہے, اور اس میں کرپشن کرنے کے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ شام تک ایک ہی دن میں کروڑوں روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ چند مہینے میں اربوں روپے میں جا سکتے ہیں اگر آپ کرپٹ ہوں اور آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہوں. تو نعیم الحق صاحب کبھی بھی ایک پیسے کے روادار نہیں تھے. ان کا دشمن بھی ان کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ باقاعدہ خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے ہیں, مطلب کوئی پیسہ نہیں لے کے گئے, مطلب کہ اپنے گھر بھی کوئی پیسہ نہیں لے کے گئے. بہت ہی بہترین ان کے دونوں بچے, بہت ہی اجلے, بہت ہی بہترین پاکستانی. نعیم الحق خود ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی, اور عمران خان کے بہت ہی زیادہ وفادار ساتھی میں یہ کہوں گا. میں نے ان کے ساتھ کیونکہ بہت ہی کلوزلی کام کیا, پہلے کیمپین کے دوران بھی 2018 کے الیکشن کے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری انٹریکشن تھی, نعیم الحق صاحب کے ساتھ جو میری انٹریکشن تھی وہ خان صاحب نے ہی کروائی تھی. خان صاحب نے ہی مجھے ان سے انٹروڈیوس کرایا تھا, اور انہیں کہا تھا کہ شہباز جو ہے وہ ہماری ٹیم کے ممبر ہوں گے, اور آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری ٹیم کے اندر اہم جو کام ہے وہ پرفارم کر سکیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک کلچر ہے بہت سارے لوگوں میں, سب میں نہیں کہتا, کہ وہ نئے آنے والے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے پارٹی میں, روکتے ہیں, امپیڈیمنٹس کریٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ ملک سے باہر سے گئے ہوں تو آپ کا وہاں پر کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں, تو آپ کے لیے پینیٹریٹ کرنا, آپ کے لیے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر پرفارم کرنا آلموسٹ امپاسبل. نعیم الحق نہ ہوتے تو شاید میرا یہ سفر بہت کٹھن ہوتا, یا شاید کئی جگہوں پر نہ ہی ہو سکتا. اور بہت سارے لوگ جہاں انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی, امپیڈیمنٹس کریٹ کیے, جو خان صاحب میرے سے کام لینا چاہتے تھے اس کام تک پہنچنے میں انہوں نے میرے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی, تو ان میں نعیم الحق ایسی شخصیت تھے جو بار بار ان رکاوٹوں کو ہٹاتے تھے, کیونکہ وہ اس چیز کو سیریس لیتے تھے جو عمران خان کے فائدے میں ہو. اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ شخص یا یہ کام عمران خان کے فائدے میں ہے تو وہ اسے ضرور کرتے تھے یا ضرور ہونے دیتے تھے. نعیم الحق صاحب نے میرے سے, آج بھی مجھے یاد ہے, اسلام آباد کے ایک لوکل کیفے میں پہلی ملاقات کی. جب خان صاحب کے سامنے ان کی میری پہلی ملاقات ہوئی, خان صاحب نے مجھے ان کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا, اور انہیں کہا کہ شہباز ہماری ٹیم میں کام کریں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کریں, اور آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد نعیم الحق صاحب نے مجھے ایک بہت ہی مشہور کیفے ہیں اسلام آباد کے اندر, وہاں بلایا. ہماری بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی, اور وہاں انہوں نے مجھے روشناس کروایا کہ یہ جو میں عام سی چیز سمجھ رہا ہوں اس میں کتنی بڑی سازشوں سے میرا مقابلہ ہونا ہے, اور کتنے لوگوں نے میرا گلا کاٹنے کی کوشش کرنی ہے, مجھے روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر وہی میں نے وہ سب کچھ ہوتے دیکھا. اور نعیم الحق صاحب جو ہے انہوں نے ایک ایک قدم کے اوپر میری رہنمائی بھی کی اور میری مدد بھی کی, اور جہاں پر انہیں لگتا تھا معاملات زیادہ ہاتھ سے نکلتے تھے وہ خان صاحب سے رجوع کرتے تھے. تو میرا وہ جو سفر تھا اس کو پاسبل انہوں نے بنایا. اس ساری جو پولیٹیکل ہماری 2018 کی موومنٹ تھی, اس کے بعد میں پنجاب میں پلیس ہوا, تو وہ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ فیڈرل میں تھے تو میرا خان صاحب کے ساتھ تو واسطہ رہتا ہی تھا, لیکن ان کے ساتھ بھی روز کی بنیاد پر واسطہ رہتا تھا. اس لیے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی ایماندار شخصیت تھے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہماری ڈھیروں دعائیں ان کے لیے, ڈھیروں ہمارا گریٹیچیوڈ ان کے لیے. اور وہ ایک بہت ہی بہترین انسان, بہترین دوست, بہترین پاکستانی تھے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.